you had a gathering in Hyderabad, which was attended by 250,000 people, and then in Gujarat by over 500,000 people. The last time I was honored to meet you, you mentioned about your honorable father, rahmatullahi ta'ala alayh, who passed away when you were 10 years old. Yeah. نعت خوانی ایک بہت بڑی عظیم شے ہے، بشرطے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کی جائے. Despite this popularity and fame, how do you maintain humility and spiritual focus? اصل چیز یہ ہوتی ہے، ایک بہترین اسپیکر بھی وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنی آڈینس کو پڑھے. تو میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ مجھے اتنا شوق سے اتنا غور سے سنتے ہیں. Subhanallah. Who is your favorite Naat Khan who you have heard yourself? کہ وہ جب اپنی پرفارمنس پیش کرتے ہیں تو صرف پرفارمنس نہیں دیتے، پوری دیتے ہیں، اپنا ذہن، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی طاقت، اپنی انرجی. What advice will you give to your followers, your fans who want to recite Naat, who want to become like yourself? اور آپ نے اندر کی باتیں نکالنے کی کوشش کی، کئی باتیں نکال لیں، کئی باتیں آپ نے نہیں نکال سکے. There was one gathering where you recited Naat Sharif, and at the end of the gathering, they weighed you in silver. So now, inshallah, we will have a quick fire round. چپ کر میرا لیے تھے جا نہیں بولڑ دی. Subhanallah. بس حضور کی تو ہر ادا ہی نرالی ہے. ایک شعر سناؤں؟ Ji. Welcome to the Traveller's Lantern, a space where light is shared, hearts are stirred, and paths are illuminated through voices that carry depth, devotion, and timeless tradition. Today we are honored to welcome a guest whose voice has become a symbol of the love of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam across continents, a name that needs no introduction in the world of Islamic devotional poetry. He is widely regarded as the greatest living Naat reciter of our time. He is affectionately known as Shahanshah Tarannum, the King of Melody, Bulbul-e Medina, the nightingale of the Prophet's city, sallallahu alaihi wasallam. His recitations are not simply performances, they are acts of deep reverence, echoes of prophetic love that have touched millions of hearts around the world. Born in Karachi, Pakistan, Al-Hajj Muhammad Uwais Raza Al-Qadiri began reciting Naats at a young age, releasing his first album in 1983. What followed was a decades-long journey of unparalleled influence in the world of Naat recitation. He has traveled extensively, captivating audiences across South Asia, the Middle East, Africa, Europe, North America. In India, over 250,000 people attended one of his gatherings in Hyderabad. And then in Gujarat, over 500,000 people attended. In recognition of his global influence, the Times of India described him as the most popular Naat reciter on the planet. A powerful statement and one that reflects the sheer spiritual impact of his voice. His most beloved Naats such as An-Nabi Sallu Alayh, Tajdar-e Haram, Humko Bulana Ya Rasulallah, Mere Hussain Tujhe Salam, have become household classics, sung with reverence by people of all ages. In 2007, he was honored as Best Naat Khan by the government of Pakistan. And in 2008, was ceremonially weighed in silver by the Barakati Foundation, an extraordinary gesture of appreciation for his service to the sacred praise. Today, we welcome not just a voice, but a legacy, a man whose love for the Prophet ﷺ has become an audible light in the hearts of believers worldwide. So we today are extremely honored, extremely pleased that we are welcoming to the Traveller's Lantern Al-Hajj Muhammad Uwais Raza Al-Qadiri, Hafizahullah Ta'ala, Jazakumullahu khairan. Jazakallah khair fi ad-darin. Alhamdulillah, it is an immense honor, and we're going to go straight into the questions, inshallah, and discussions with our honorable guest. So our first question is, Alhamdulillah, you recited or began reciting
the Naat at a very young age, mashallah. And what was the cause, the sabab of your entering this field of Naat Khwani? الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے آپ کو ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو سوال آپ نے جو پوچھا ہے یہ بڑا ہی اہم سوال ہے. وہ کہتے ہیں ایک بڑی ہی مشہور ایک بات ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، سبحان اللہ. صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بچپن سے ہی جو ماحول ملا وہ مجھے ایسا ملا کہ نعت خوانی کے حوالے سے بڑا ہی سرسبز سبحان اور اللہ. شاداب تھا. سبحان اللہ. جس علاقے سے میں بلانگ کرتا تھا وہ علاقہ اولڈ سٹی ایریا کے نام سے مشہور کراچی میں، اور اس علاقے کی ایک خوبی یہ تھی کہ اس علاقے کے چاروں طرف اولیاء کرام کے مزارات تھے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور مساجد بھی بے شمار تھی وہاں. تو آج کی طرح تو نہیں، پہلے تو مختصر سی ہی محفل ہوا کرتی تھی. تو ہفتے میں 5 دن جو ہمارے تھے مخصوص تھے مختلف مساجد میں، جہاں عشاء کے بعد ذکر ہوتا، اس کے بعد درود شریف پڑھا جاتا اور 2-3 نعتیں ہوتی، ایک منقبت ہوتی اور سلام ہوتا، اور پھر بچے تھے شیرنی تقسیم ہو جاتی تھی. تو یہ شوق اس طرح سے پروان چڑھا. سبحان اللہ. تو اگر آپ کو ماحول اچھا مل جاتا ہے نا تو یہ بڑا اس میں اس کا دخل ہے. سبحان اللہ. تو اسی وقت سے الحمدللہ میں نے یہ شروع کیا. میں نے کیا شروع کیا، یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. This is a clear sign for our communities, for the parents to create a mahol, create an environment for their children within their houses, and for the masajid also Yeah. to hold zikr gatherings of Durood Pak, salawat upon the beloved sallallahu alaihi wasallam. The last time I was honored to meet you, you mentioned about your honorable father, rahmatullahi ta'ala alayhi, who passed away when you were 10 years old. Yeah. So could you mention regarding how did they pass away, rahmatullahi ta'ala alayhi, and what was the effect of their passing on you as a 10-year-old child? 10 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اتنا سمجھ بوجھ اس میں نہیں ہوتی، لیکن اتنا تو ہوش ہوتا ہے. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تھا اور 12واں روزہ تھا اللہ. اور سحری کا وقت تھا. ابو جان رات کو 3 بجے قریب آ رہے تھے اور دوستوں نے کہا بھی کہ آپ ٹھہرو، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے بچوں کو سحری بھی پہنچانی ہے، مجھے جانا ہے. سبحان اللہ. تو والد صاحب اور ان کے ایک دوست تھے اور شاید ایک اور بھی تھے، وہ تینوں آٹو رکشہ میں. اس وقت تو 1980 کی بات کر رہا ہوں میں، 2025، 45 سال ہو گئے. سبحان اللہ. تو وہ نکلے تو ایک دوست ان کے گھر آ گیا، وہ اتر گئے. اور بس تھوڑا ہی آگے گئے تو ایک ایکسیڈنٹ ہوا، روڈ ایکسیڈنٹ. تو اس میں والد صاحب جو ہے، والد صاحب کے دوست اور رکشہ جو ڈرائیور تھا وہ بھی جاں بحق ہوئے. اللہ. وہ 3-3:15 بجے کے وقت یہ خبر آئی، جو ظاہر ہے کہ بڑی صدمے والی خبر ہوتی ہے. Of course. تو بہرحال آج 45 سال گزر چکے. وقت گزر جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ. وہ اتنا ہی غم دیتا ہے جتنا انسان سہ سکے. وقت گزر جاتا ہے. تو وہ دن تھے، وہ ایام تھے، گزر گئے. Parents, single parents, they struggle nurturing their children. And at the age of 10, how many siblings are you? ہمارے ہم 3 بھائی ہیں. سبحان اللہ. سب سے بڑے ہمارے بھائی ہیں، پھر اس کے بعد 4 بہنیں تھیں، پھر میں، ماشاء اللہ. پھر چھوٹا بھائی، پھر ایک بہن. سبحان اللہ. ٹوٹل ہم 8 بھائی بہن تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو
تعلق تھا نا فیملی بیک گراؤنڈ، جی ہم لوگ بزنس مینس ہیں، ہمارا خاندان ہی ہے ہمارا. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ انڈیا سے ایک کتاب چھپی تھی، اس کتاب میں میرے دادا پردادا تردادا کا بھی ذکر ہے، سبحان اللہ اور ہماری کیا مالی حیثیت ہوا کرتی تھی، ماشاء اللہ اور ہم کس قدر کہہ لیجیے کہ بہت ہی ریچ، بہت ہی امیر ترین خاندان تھا ہمارا. الحمدللہ اور والد صاحب کا اپنا کاروبار تھا. تو والد صاحب کے انتقال کے بعد بڑے بھائی نے، ہی واز جسٹ 17 ایئرز اولڈ، سبحان اللہ تو انہوں نے پھر اس کو سنبھال لیا، ماشاء اللہ اور اللہ نے کرم کیا، اور بس چلتا رہا، اللہ نے کرم کیا، ہو گیا تھا. Subhanallah, and this is a beautiful lesson for our community and for your fans and your lovers. Maybe they did not know this, that at the age of 10 you lost My your father father. was only just 32 years old. Allahu Akbar. اور Subhanallah. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا انہوں نے ماشاءاللہ. زندہ ہیں الحمدللہ. اللہ نے صحت کے ساتھ میرے سر پہ کلام قائم رکھے، Ameen ya Rabbal اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کی خدمت نصیب فرمائے. Ameen ya Rabbal Alameen. 32 years old, for the viewers, Qibla Al-Hajj Muhammad Awais Raza Qadri Sahab's honorable mother was 32 years old, just lost her husband and 8 children to look after. Yeah. And seeing yourself, alhamdulillah, without a shadow of doubt, they've done an amazing job. And this is the way of the awliyan salihin. If you look at the Buzurgan-e-Deen, many of the fathers have passed away. Ghaus Pak Mahbub Subhani radiyallahu anhu, Imam Bukhari, Imam Shafi'i, the fathers had passed away and the mothers nurtured them. As a teacher, there are many mothers that come to us Yeah. who their husbands have either left them or they've passed away, single mothers. And you are a beautiful example of how a single mother can do tarbiyat and nurture an entire family. May Allah subhanahu wa ta'ala raise your honorable father's darajat. آمین. May Allah subhanahu wa ta'ala protect your mother, give them a long, healthy life. اللہم آمین. Keep their nazar shafqat over all of آمین. you. Ameen ya Rabbal Alameen. What was the biggest influence in your life as in the early age? So when you grew up in Karachi as a young boy, a youth, what was the biggest influence for you to come this way? Then I was 13 years old. I started نعت خوانی. MashaAllah. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کہنے نہیں آتا تھا. Okay, the word. Subhanallah. میں اعلیٰ حضرت کو اعلی حضرت کہتا تھا، تو میں اس وقت سے اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہوں. Subhanallah. تو بس یوں کہہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت جو ہے نا، وہ اس کو اعلیٰ حضرت کی ذات کو اللہ نے میرے سینے میں اتارا ہوا ہے. Subhanallah. اور مجھے اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت ہے کہ اب اس کی میں محبت کی دلیل پیش کیا کروں کہ لوگ جانتے ہیں کہ میری زندگی میں جتنے میں نے کلام اعلیٰ حضرت کے پڑھے، مجھے اپنی موجودگی میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے اتنے کلام اس انداز سے پڑھے. 100%. تو میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی اپنا، یہ بس یہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ نگاہ اعلیٰ حضرت ہے. Subhanallah. تو اعلیٰ حضرت سے میں متاثر ہوں. اعلیٰ حضرت کی ایک انسان کی ایک عمر ہوتی ہے، ایک عمر کے ساتھ ساتھ اس کی ذہن کی سطح قائم رہتی ہے. پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کی سوچ بڑھتی ہے، اس کا ویژن بڑھتا ہے. تو جوں عمر بڑھتی گئی، اعلیٰ حضرت کے متعلق مزید معلومات، پھر مزید معلومات، پھر مزید معلومات، پھر ان کی کتب کا جناب مطالعہ. Subhanallah. تو یہ سب چیزیں جب انسان دیکھتا ہے تو شخصیت سامنے آتی ہے اور نکھر کے سامنے آتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کو اب تک میں پڑھ رہا ہوں، اب MashaAllah. تک پڑھ رہا ہوں، اور Still. انشاءاللہ پڑھتا ہی رہوں گا انشاءاللہ. Inshallah. شاید میں ختم ہو جاؤں لیکن اعلیٰ حضرت کے علم اتنے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے. Subhanallah. بالخصوص جب میں کوئی تصوف کی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس میں کچھ تصوف کے ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو ان معاملوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس پر اعلیٰ حضرت کا کوئی نہ کوئی شعر یاد آ جاتا ہے. Subhanallah. اور میں سوچتا ہوں کہ یار اعلیٰ حضرت کی نظر کہاں تھی، Subhanallah. اور اعلیٰ حضرت نے کس موقع پر کون سے مقام پر آ کر یہ بات کی ہے. Subhanallah. تو یہ اعلیٰ حضرت کی علم جو ہے نا، یہ اب تک کے مطابق جو کتاب چھپ چکی ہے اس میں 500 سے زیادہ علوم ایسے ہیں جس پر اعلیٰ حضرت کو دسترس حاصل تھی. Subhanallah. اب پتہ نہیں کتنے علوم اور کھلیں گے. Subhanallah.
بس یہ SubhanAllah. What an excellent personality to hold as an inspiration, subhanallah. And without doubt, you have revived the works, specifically the poetry, kalams of Ala Hazrat. Sometimes you read Hadaq-e Bakhshish and you think, how is this recited? And you put it into YouTube, and the very first person to have recited it is yourself. Alhamdulillah. And you've definitely revived the kalam and inspired the love of the kalam of Ala Hazrat. یہی فرق ہوتا ہے کہ جو اللہ والا بندہ ہوتا ہے نا، اللہ والا بندہ، یا یوں کہ لوگ جو مقبول بارگاہ ہوتا ہے، جب وہ کوئی کلام کہتا ہے نا تو لفاظی نہیں ہوتی، وہ لفاظی نہیں کر رہا ہوتا، وہ یہاں سے نکلتے ہیں الفاظ. Subhanallah. اور اعلیٰ حضرت کا جو لکھنا ہے نا وہ ایسا ہی ہے. Subhanallah. تو جب کوئی ایسا کلام بندہ پڑھتا ہے نا تو پھر اس کو حفظ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے کلام یاد نہیں رہتے، مجھے دوسروں کے کلام اتنے یاد نہیں رہتے، اعلیٰ حضرت کے یاد رہتے ہیں. Subhanallah. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ جب میں اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اس میں ڈوب جاؤں، Subhanallah. اس فیلنگس کو اپنے پر طاری کروں، Subhanallah. تب ایک چیز ہوتی ہے نا، پیدا ہوتی ہے. Subhanallah. اگر میں خود ہی اس فیلنگ میں نہیں ہوں، میں دل سے پڑھ ہی نہیں رہا ہوں، تو میں اس کی اثر انگیزی کہاں ہوگی؟ Allah. آپ دیکھتے ہیں نوجوان یہاں اسپیشلی انگلینڈ میں، ہمارے دوست ہیں یہاں موجود ہیں، ایک نوجوان کو دیکھا اس محفل میں 2-3 دن پہلے کی بات ہے، تو اس نے کہا کہ کیا آپ کو اردو آتی ہے؟ بولا نہیں. بولا آپ یہاں پہ کیوں ہیں؟ بولا میں دیکھتا ہوں، مجھے بڑا سرور آتا، Subhanallah. سنتا ہوں، مجھے سرور آتا ہے. Subhanallah. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ کلام کی اثر انگیزی ہے. Subhanallah. تو آپ جب بھی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب بھی اعلیٰ کو پڑھتا ہوں تو میں کم از کم اتنا ضرور اپنے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. Subhanallah. اگرچہ مجھے اس کی پورا فہم نہ صحیح، اگرچہ میں اس کا ادراک نہیں کر سکتا، لیکن جتنا بھی ہوتا ہے میں اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھتا ہوں تو اس کا اثر جو ہے عوام کو بھی Subhanallah. ملتا ہے. Subhanallah. Excellent point to take from that. Someone who has, like yourself, spent half a century, subhanallah, and still studying the words that he's reciting. And you are the role model for millions. So of course then for them, for the aspiring young Naat Khans, it is even more important, especially that this is not their Zaban, their language, for them to understand what they are reciting, and the way you said, to completely put yourself into the kalam and then recite. Subhanallah. Do you remember a point in your life where you realized that reciting Naat is not just a hobby that you're doing, but it's in reality the maqsad and purpose of your life? A point where you realized that I need to give this my full attention and this is my purpose of life. آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا لمحہ آیا؟ بالکل. تو لمحہ نہیں آیا، لمحے آئے. سبحانallah. بس مسئلہ یہ ہے، مشاہدے کا بیان جو ہے نا وہ ہو نہیں سکتا. کئی محفلوں میں الحمدللہ اب کئی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے یہاں روک رہی ہیں. کئی لوگ اس کو پتہ نہیں کس شیڈول میں لے کے جائیں اس کو، اس لیے میں اس کو زیادہ ڈیٹیل سے نہیں کروں گا. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ نعت خوانی ایک بہت بڑی عظیم شے ہے، بشرطے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کی جائے. سبحانallah. کلام کا انتخاب، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے. ہمارے بزرگوں نے بڑے کلام لکھے ہیں، تو کوشش کرے بندہ کوئی اپنے بزرگوں کا لکھا ہوا کلام پڑھے تو بے خوف ہو کے پڑھے گا، سبحانallah. وہ غلطیوں والے نہیں ہوتے. ورنہ عام شعراء جو ہوتے ہیں جو علوم دینیہ سے بہرہ مند نہیں ہوتے تو وہ کئی جگہ پر غلطیاں کر جاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے کلام ہیں، برادر اعلیٰ حضرت کے کلام، حضور مفتی اعظم ہند کے کلام، مولانا حسن صاحب، حامد غاصہ، حدود شریعہ، ہمارے علماء کرام، بڑے بڑے علماء، ان کے کلام ہیں، پڑھیں. تو ہمارا کام ہوتا ہے کہ اپنی حاضری پیش کرنا. جہاں تک کرم کی بات ہے تو یہ تو ان کے کرم پر منحصر ہے،
وہ جب چاہیں جسے چاہیں اپنے کرم کے جلوے دکھائیں. سبحان اللہ. بس یہ کہ ان باتوں کو اگر یہ پردے میں رہیں تو زیادہ اچھا ہے. Alhamdulillah. As the listeners and viewers can understand that you've had many of these lamhe, many of these signs and moments in your life, and you want to keep them in your heart, and we appreciate that. You travel throughout the world and you visit so many gatherings, thousands upon thousands. Despite this popularity and fame, how do you maintain humility and spiritual focus during this time? دعا کریں مجھ میں انکساری آ جائے. میں دعویٰ نہیں کرتا اس بات کا. If Mazrat, my apologies, if I can mention one thing. Many people will hear things about people, and just by merely hearing something without mushahada and experience, they pass this on to others. And people should avoid this until they meet the person themselves. I had the honor of meeting yourself, alhamdulillah. That's why I asked this question. This is what I've seen in اللہ you. کرے مجھ میں انکساری آ جائے. لیکن ایک بات تو میں اللہ کی رحمت سے کر دوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے بچائے پروردگار. میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے اور تکبر مجھے زیب نہیں دیتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میں انسان ضرور ہوں تو بتقاضۂ بشری کچھ تقاضے ہوتے ہیں انسان کے. کبھی پریشانیاں ہوتی ہیں, کبھی بندہ کئی لحاظ سے کبھی سفر زیادہ ہوا ہوتا ہے, تھکا ہوا ہوتا ہے, تو اس موقع پر اگر ہم کسی سے نہ ملیں یا کسی کو اچھے منہ سے سلام نہ کریں تو کوئی ہمارے بارے میں اگر یہ سوچ لے تو یہ اس کی غلطی ہے. انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی انسان ہیں. ایک بندے سے ملنے والے اگر ہزاروں ہوں Yes. تو ظاہر ہے کہ وہ ہزاروں کو خوش نہیں کر سکتا, اور یہ ممکن بھی نہیں ہے دنیا میں کہ ہر ایک آپ سے راضی رہے. Yes. دس از امپاسبل. Yes. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سے ہر راضی رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ کو جواب دینا ہونا ہے. تو اگر میں واقعی ایسا ہوں کہ جیسا لوگ سمجھتے ہیں میرے بارے میں, تو پھر مجھے بھی تو مرنا ایک دن اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. لیکن اگر میں ایسا نہیں ہوں تو پھر چاہے لوگ کچھ بھی کہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں. اندر سے یہ مطمئن ہے اس کی بارگاہ میں انشاءاللہ کرم نوازی ہوگی. تو تکبر میں تو کیا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا انسان کو, نہ کبھی تکبر کی طرف دھیان گیا. یہ جو کچھ بھی ہے, جتنی عزتیں ہیں, جتنا وقار ہے, اس کو میں ایک شعر میں کہہ دیتا ہوں کہ قسم خدا کی یہ میرا سارا وقار آپ سے ہے. میری کوئی اوقات نہیں. یہ جتنی محبتیں ہیں, جو پیار ہیں, یہ شفقتیں ہیں, یہ سب حضور کی ثنا خوانی کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. میرا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. تو دعا بھی کروں, آپ بھی میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے بچائے. تو انسان کو ہر صورت میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے عقیدے کی صحت کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہمیشہ خوش گمانی رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کئی لوگوں کو قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بات ہے. Alhamdulillah. دعائی کر سکتے ہیں. Alhamdulillah. The Times of India, after witnessing, mashallah, your reception in India, as we mentioned, you had a gathering in Hyderabad, which was attended by 250,000 people, and then in Gujarat by over 500,000 people. Times of India said that you are one of the most accepted and popular Naat reciters on the planet. How do you take this as a responsibility? This is a big responsibility on your shoulders. میں آپ کو بالکل سچ بتاؤں, بالکل سچ, جی. مجھے آج تک پتہ نہیں تھا اس بات کا. Am I the first person to tell you this? یا Subhanallah. مجھے نہیں پتہ اس بات کا, میں سچ کہہ رہا ہوں. Subhanallah. اور آپ نے یہ کہا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے. بہرحال لوگوں کی رائے ہے, تو اس موقع پر تو میں ایک شعر ہی کہوں گا. جی.
تو یہ سب دنیاوی انعامات ہیں. صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. اللہ اکبر. یہ تو دنیاوی انعامات ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. May Allah subhanahu wa ta'ala give you more and more. And may Allah بالعافیہ. subhanahu- Ameen ya Rabbal آمین Alameen. سبحان. Ameen. Alhamdulillah. You recited on stages in front of thousands. How do you spiritually prepare to do this? سب سے پہلے تو بھی بات بتاؤں میں آپ کو. دیکھیں، تو جس فیلڈ میں جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے نا، تو ظاہر ہے اس کا تجربہ Yes. اس کے ساتھ رہتا ہے. اور بہت کم ایسا اتفاق ہوا ہے، بہت کم، نہ ہونے کے برابر، کہ جہاں ایسا ہو کہ میں گھر سے سوچ کے جاؤں کہ مجھے یہ پڑھنا ہے. سبحان نہیں. اللہ. ایون جب تک میں جب محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں مجھے نہیں پتہ ہوتا. اچھا. یہاں تک کہ میرے سامنے جب مائک ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ ہوتا. جیسے ہی میں شروع کرتا ہوں درود شریف پڑھتا ہوں، اور بس اس وقت جو مجھے ذہن میں آتا رہتا ہے سبحان میں اللہ. پڑھتا رہتا ہوں. ایک بات تو یہ. پھر ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز محفلوں میں فرمائشیں ہوتی ہیں. اس طرح انگلینڈ میں زیادہ جب بھی آتا ہوں تو لوگوں کا ایک اچھی خاصی جناب محفل میں ایک فہرست ہوتی ہے کہ یہی کلام پڑھنے، تو پھر میں ان کی رعایت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ بات تو ہو گئی. باقی تیاری کر کے جانا یہ نہیں ہوتا. اصل میں اصل چیز یہ ہوتی ہے، ایک بہترین اسپیکر بھی وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنی آڈینس کو پڑھے سبحان اللہ. کہ میری آڈینس جو بیٹھی وہ کس قسم کی ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم. سبحان اللہ. آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، جس لیول کا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس لیول سے اس پر بات کریں. اگر انگلینڈ میں جنہیں اردو بھی ٹھیک نہیں آتی لوگوں کو صحیح طرح سے سمجھ میں، اب میں یہاں پہ آ کے جناب کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کا کلام پڑھنا شروع کر دوں جی. اور غیر معروف سا، یس. تو ظاہر ہے عوام کے اندر اس کا اثر نہیں آئے گا. Yes. اس کے برعکس اگر وہ کلام جو بہت زیادہ مشہور ہیں، بچے بوڑھے سب سنتے ہیں، اگرچہ سمجھتے نہیں لیکن سنتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو جب میں وہ پڑھتا ہوں تو ظاہر ہے اس کی ایک اثر انگیزی الگ چیز ہوتی ہے. ماشاء اللہ. تو آپ کبھی بھی اچھا اسپیکر وہی ہوگا جو اپنی عوام کو سمجھے. سبحان اللہ. بس جس نے عوام کو پڑھنا سیکھ لیا وہ ایک کامیاب اسپیکر ہے، سبحان اللہ. کامیاب ریسائٹر ہے. سبحان اللہ. بس یہ ہے. I remember we had the honor of inviting you back in June 2022, and we gave you a list of naats to recite, and myself and my good friend Maulana Mubashir, all these kalams or ulama kalams that ulama understand, every single one, because these were the ones we were interested in, so we gave this darkhwast to you. You looked at the phone, you turned it off, put it down, and you recited all awami kalams, and the asr, the effect of that was that the entire hall, and then afterwards I remember you mentioned to the brothers who gave this request, this is for ulama, this is not for awam. So subhanallah, that is a beautiful characteristic of yours that we've seen. With the public, you recite as the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Kallimun nas qadri uqulihim," speak to the people according to their levels. And when you're with ulama, you're reciting the kalam that Allah Hazrat wrote for ulama. جی ایسا ہوتا ہے. بڑے ایسی محفلیں میں نے زندگی میں بے شمار کی ہیں جہاں علماء کرام، اور میرا ایک بتاؤں میں، مجھے تقریباً سننے والے جو ہیں نا وہ علماء کرام زیادہ ہیں. سبحان اللہ. میرا تو تعلق ہے الحمدللہ بہت زیادہ محبت کرنے والے، اور میری دوستیاں ہیں ہی علماء سے، Yes, سبحان اللہ. مفتیوں سے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو وہ جب محفل میں ہوتے ہیں نا تو اس کے بعد ان کی جو فیڈ بیکس ہوتی ہیں وہ ویسی ہوتی ہے کہ بس جی اینڈ ہوتی ہے، سبحان اللہ. کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو. اور جہاں میں کراچی میں رہتا ہوں، میرا جو ہوم گراؤنڈ ہے، جی. تو وہاں تو ظاہر ہے وہاں کے جو ذوق ہے جی. وہ الگ ہے. اس طرح پنجاب کا ذوق الگ ہے. تو ہر جگہ کا ظاہر ہے ایک معاملہ ہوتا ہے. لیکن میرے اکثریت سننے والوں میں علماء ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے میں اگر کوئی تلفظی غلطی ہو جائے یا زیر زبر پیش کی غلطی ہو جائے تو مجھے کسی فلاں عالم نے کہا کہ آپ نے اس کو یوں پڑھا، یہ یوں ہے. تو میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ مجھے اتنا شوق سے اتنا غور سے سنتے ہیں. سبحان اللہ. تو مجھے یعنی خوش طبعی میں ماشاء اللہ. تو
بس بات وہی ہے کہ لوگوں کے ذہن کے حساب سے آپ بات کریں. آپ دیکھیں, آپ نے جب بات کی کہ آپ نے مجھے فرمائش کی تھی اور یہ کلام, تو یہ ایک انفرادی کلام کی فرمائش تھی. اب میں 1 2 4 بندوں کے لیے اتنے جو سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ذوق کا خون کیسے کروں, ان لوگوں کو کیسے میں مایوس کروں. اس لیے محفل کے حساب سے پڑھنا ہوتا ہے. ویسے ایک بات بتاؤں, جی شیر کو اگر آپ باندھ دیں گے نا جی تو پھر شیر نہیں رہے گا. شیر کو اگر دیکھنا ہے نا تو اس کو چھوڑ کے دیکھیں. ماشاء اللہ. تو کبھی ایسا ہوتا ہے دوست صاحب آپ مجھے فرمائش کر دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ بس آپ نے مجھے باندھ دیا, اب میں کیا کروں, آپ مجھے چھوڑ کے دیکھیں. تو میں کہتے نہیں, چھوڑ دیا. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے نا کیفیت میں, تو جب پڑھتے پڑھتے جو مضمون آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس سے ریلیٹڈ چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اس سے ریلیٹڈ چیزیں یس. وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی انسان کے یہ جو ہارڈ ڈسک ہے نا, جی اس کے اندر بڑی قوت ہے, اللہ نے بڑی اس کے اندر صلاحیت عطا فرمائی ہے. ایک دفعہ بندہ پڑھتا ہے نا تو یہ رہتا ہے, سبحان اللہ. یہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا. یہ کسی نہ کسی مقام پر جب ہم سرچ کرتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں یہ بات گھوم کے آ جاتی ہے, اس کے ایک لنک آ جاتا ہے اس کا. سبحان اللہ. تو پڑھتے پڑھتے جب بندہ اس کوئی مضمون پڑھ رہا ہے تو اس سے متعلق کئی چیزیں آ جاتی ہیں, تو بندہ فوراً اس کی طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے. وہ کب ہوگا, جب آپ آزاد ہوں گے. آزاد. جب آپ کو باندھ دیا ہے نا اس کے بعد مجھے یہی پڑھنا ہے, یس. تو پھر وہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. محفل بنتی ایسے ہے یس. کہ اس کو آپ جو نا جس کو آپ نے بلایا اس کو چھوڑیں اس پر اور پھر اس کو پڑھنے دیں. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے محفل. Today's episode of Traveller's Lantern podcast is sponsored by Al Qulub Trust. Al Qulub means the heart. Our mission is to heal people with actions and not just words. Join Al Qulub Trust in this blessed month of Ramadan. This is the moment, this is the time we all wait for throughout the whole year. Allah has enabled us and He has graced us with the opportunity to work on Ramadan once more. Join us on this journey while we support many families, thousands of families, whether that's in Lebanon, whether that's in Syria, whether that's in Gaza, whether that's in Sudan, wherever it may be part of this cause, be part of something which is meaningful, something which has an impact, and something which will not only help them but will purify your wealth. Inshallah, come and join us. Come and join Al Qulub Trust on this life-changing experience. It won't just impact the lives of the people you are helping, but also it will most definitely change your life. My brothers and sisters, this is your opportunity to give to those less fortunate. This is the month of immense blessings. Dig deep in this blessed month and gain optimal rewards. Maximize your efforts to help those who need it more. Those mahfils which you're speaking about, those are the ones where there's so much ruhaniyat, where you recite these kalams for the awam, but ulama will understand as well. ویسے جب اثر انگیزی سے مجھے یاد آیا, شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے ایک رسالہ لکھا ہے صبر پر. تو صبر کی بارے میں بتایا کہ صبر کہاں ہوتا ہے. صبر کا جو مضمون ہے نا بڑا وسیع ہے. Yes. یہ کہاں صبر ہوتا ہے. Yeah. تو یہ نعت خوانی میں بھی صبر ہے. اچھا. جیسے قرآن شریف کا صبر یہ ہے, بندہ جب تلاوت کر رہا ہو کہ جب اس کی آنکھوں کے سامنے قرآن ہو نا تو صرف آنکھوں کے سامنے قرآن نہ ہو, اس کے کانوں میں بھی قرآن کی آواز ہو, اس کے مفاہیم پر بھی توجہ ہو, سبحان اللہ. اور خود کو بالکل اس کے اندر بندہ محو کر کے اس کو پڑھے. طبیعت کرتی ہے بس جلدی پڑھ کے نکل جائیں, بس پڑھنا ہی ہے. نہیں, یہاں صبر کریں. سبحان اللہ. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں, اچھے انداز سے پڑھیں, مخارج کا خیال رکھ کے پڑھیں. پھر جو پڑھا جا رہا ہے اس پر ذرا اس کو توجہ بھی کریں, دل دماغ کان سب ساتھ چلیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے صبر. اس طرح جب نعت خوانی ہو رہی ہو نا تو اگرچہ صرف میری زبان کام کر رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے, لیکن صرف آواز نہیں ہونی چاہیے, دل بھی ہونا چاہیے, سبحان اللہ. ذہن بھی ہونا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا کے اندر جو پرفارمر ہیں, جو پرفارمنس کرتے ہیں, جی. کتنے فیصد ایسے ہیں جو بہت ہی ٹاپ پہ ہیں. ویری لیس. ٹھیک ہے,
اور جو بہت ٹاپ پہ ہیں ان کے ساتھ صحت کے معاملات کیسے ہیں؟ No good. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ جب اپنی پرفارمنس پیش کرتے ہیں تو صرف پرفارمنس نہیں دیتے، پوری دیتے ہیں، اپنا ذہن، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی طاقت، اپنی انرجی، یہ سب ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. Okay. تو جب ایسا بندہ جب پرفارمنس کرے گا نا، اس کے پرفارمنس کرنے میں اور اس کے جو آیا 20 منٹ پڑھا نکل گیا، Yes. Big بہت difference. فرق ہوگا. Big difference. یہ جب ہم نعت خوانی کر کے گھر پہنچتے ہیں نا تو ہماری باڈی جو ہے نا یہ کام ڈاؤن نہیں ہوتی، Allah. نہیں ہوتی، اس کو بہت ٹائم لگتا ہے، اس قدر چارج ہوتی ہے. Subhanallah. اس سے کیا ہوتا ہے؟ نیند ڈسٹرب ہوگی. جب نیند ڈسٹرب ہوگی آپ کی طبیعت خراب ہوگی، آپ کو طرح طرح کے امراض بھی لائق ہو جائیں گے. یہ بات میں آپ کو وہ کر رہا ہوں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. Yes. Subhanallah. ایک بڑا مشہور سنگر تھا، مر گیا، میں نام نہیں لیتا اس کا. اس کے ساتھ کیا پرابلم تھا؟ اسے نیند نہیں آتی تھی. وہ کیا کرتا تھا؟ اتنی ڈوز لیتا تھا، مر گیا. تو یہ اپنا ہی کہا ہوا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ رات کی نیند گئی، چین گوایا دن کا، لوگ کیوں کھیل سمجھتے ہیں لگانا دل کا. Subhanallah. Subhanallah. ہیں؟ Subhanallah. لوگ کیوں کھیل سمجھتے ہیں لگانا دل کا. Subhanallah. تو جب بندہ اچھی طرح پرفارمنس کرتا ہے تو اس کی ہر چیز اس کے ساتھ ہونی چاہیے، تب پرفارمنس ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. Subhanallah. ابھی آپ دیکھ رہے تھے، میں ابھی ایک پروگرام سے آ رہا ہوں، جی، آپ جی. تو لائیو دیکھ رہے تھے. جی جی جی. 1 گھنٹہ 40 منٹ میں نے پڑھی بالکل. اور Subhanallah. نان اسٹاپ پڑھا. Yes. ایسا ہی نا، Yes. ایک لمحے کے لیے رکا، No. میں رکا. اور جب میں آپ کے گھر آیا، جی. آپ کے دولت قدے پر آپ نے مجھے اپنے ٹکڑے کھلائے، تو میرا جسم جو ہے وہ کس قدر بھیگا ہوا تھا. Yes. آپ نے کیا کہا کہ آپ کا جسم بالکل ایسا گیلا جیسا آپ نہا کے آئیں، Yes. ہے نا. 100%. تو یہ سب چیزیں بھی تو نوٹ کی جانی چاہیے انسان کو. Subhanallah. Subhanallah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you for this effort. Many people do not understand the amount of effort that goes into delivering, and this is why so many people are attracted to your recitation, attracted to your presence, because you're not just reciting with the tongue. اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے اس بڑے بول سے بچنے کے لیے اللہ مجھے معاف فرمائے. لیکن یہاں کے یہ جتنے نوجوان، جتنے بچے ہیں، یقین جانیے وہ انتظار رکھتا ہوتا ان کو 1 سال میں Yes. کہ وہ اس پہ کب آئیں گے. 100%. 100%. واللہ باللہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو کہتے ہیں آپ آتے ہیں نا تو جتنی دن آپ رہتے ہیں نا، ہم ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی عید کا سماں ہے. Yes. Yes. That's what it feels like. بولا پھر پورا سال انتظار رہتا ہے. تو دیکھیں گھر سے دور نکلنا یہ آسان نہیں ہے، اور اس عمر میں کہ جب میں خود نانا اور دادا ہوں، MashaAllah. ٹھیک ہے نا، میرے بچے جوان ہیں، بچوں کے بچے ہیں، تو یہ ایزی نہیں ہے. گھر کو چھوڑ کے 1 مہینہ 4 بھی نکلنا آسان نہیں ہوتا. یقین کریں صرف اسی لیے آنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک محبت ہے، ایک پیار ہے، ایک چاہت ہے، ایک ان لوگوں کی ایک یہ کرو کہ ایک والہانہ عقیدت ہے. اور اس بار میں سچ کہہ رہا ہوں، میں 2 دن پہلے میں نے اپنا پروگرام کینسل کر دیا، مجھے نہیں جانا. میرا بہت ہی اچھا دوست الیاس، بہت بھائیوں سے بھی بڑھ کر، آپ جانتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا مانچسٹر میں. جی. اس سے میری بڑی اٹیچمنٹ تھی، تو میرا دل نہیں کر رہا تھا آنے کا. تو میں 2 دن پہلے میں نے فون پہ کہا کہ یار میرا دل نہیں کر رہا، میں نہیں آ رہا. تو وہ بالکل اداس ہو گئے، وہ نہیں یار ہم نے پلیز آ جائیں، آپ کو کمی نہیں ہوگی. یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر میری بچی اور میری بیوی نے کہا نہیں، آپ کو جانا چاہیے، آپ چلے جائیں. انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ آپ چلے جائیں، ورنہ میں نہیں آ رہا تھا. اب مجھ سے زیادہ سفر ہوتا بھی نہیں، اور نہ میں یہاں آ کر کوئی ایسی میری کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ میں کوئی گھوموں پھروں، کوئی جناب کبھی یہاں جا رہا ہوں کبھی وہاں، ایسا بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک. محفل کی بس گھر، محفل کی گھر، مسجد گھر مسجد گھر. یہ میری روٹین ہوتی ہے. MashaAllah. اور جس دن میرا آخری پروگرام ہوتا ہے اس کے ویری نیکسٹ ڈے میری فلائٹ ہوتی ہے واپسی.
یہ اتنے 19 سال ہو گئے مجھے یہاں آتے ہوئے، الحمدللہ. یہ کوئی بندہ مجھے کہہ دے کہ یار ہم نے کبھی اویس بھائی کے ساتھ جا کے جناب سیر سپاٹا کیا ہو، یا اویس بھائی نے کہا ہوگا کبھی مجھے یہاں لے جاؤ، کبھی وہاں لے جاؤ، کبھی نہیں. تو بس یہ ان کی محبتیں ہیں، تو ان کی محبتوں میں ہم لوگ آ جاتے ہیں، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں. Subhanallah. Subhanallah. When Imam Busiri wrote Qasida Burda Sharif, he was in a hall, a very spiritual hall, very close to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Therefore, hundreds of years later, you recite it, you go into hall. You are one of the most loved Naat reciters in the world, without exaggeration. Who is your favorite Naat Khan, who you have heard yourself, and why? بہت مشکل سوال کیا آپ نے. اچھا، فیوریٹ ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہونی چاہیے. مطلب فیوریٹ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہیں اچھے ثناء حضرات بہت ہیں، پڑھنے والے ہیں. لیکن فیوریٹ اس وقت ہو کہ جب وہ آپ کے بھی کیفیات کا اظہار اس سے ہو رہا ہو. Okay. ایسا ہے کہ ایسے نعت خواں ہیں کہ جن کی پڑھی ہوئی کچھ نعتیں ایسی ہیں جو وہ اچھی لگتی ہیں اور اچھی پڑھی ہیں انہوں نے. لیکن میں اب تک ایک سوال کا جواب دینے کے موڈ میں بھی نہیں ہوں، نہ میں موقع مجھے ملا ہے کسی کا نام لوں کسی کا نام لوں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہر نعت خواں کو صحیح معنوں میں حضور کے شرح نصیب فرمائے. Ameen ya Rabbal Alameen. Ameen. Could you tell us about your mentor, your teacher, Al-Hajj Yusuf Ashrafi, rahmatullahi ta'ala alayhi, a bit about them and something you learned from them? دیکھیں، ویسے تو کہتے ہیں کہ جس نے آپ کو ایک لفظ بھی سکھایا ہے نا، وہ آپ کا استاد ہے. Yes. تو الحاج یوسف اشرفی صاحب جو ہیں، ان سے میں نے باقاعدہ کوئی بیٹھ کے کوئی ریاض نہیں کیا، کوئی مشق نہیں کروائی ہے، ایسا کوئی میرا استاد نہیں تھے. لیکن میں انہیں استاد اس لیے مانتا ہوں کہ انہوں نے میرے اندر کا چھپا ہوا اویس جو ہے نا، سبحان اللہ. اس نے ان کو نکالا. سبحان اللہ. چھوٹی عمر میں ویسے ہی بچہ ذرا شائع سا ہوتا ہے نا، تو میں ذرا شرمیلا تھا اور میں ذرا شائع قسم کا تھا، میں پڑھتا نہیں تھا. سبحان اللہ. تو وہ زبردستی مجھے محفل میں لے جاتے، 2 شعر 3 شعر مجھے پڑھاتے. اور پھر بڑی عمر تھی ان کی، بہت بڑی عمر تھی، اور سفید ریش بڑی عمر تھی ان کی. پھر میں ان کا ہاتھ پکڑ کے چلتا، ان کے ساتھ ان کے ایک میڈیکل اسٹور تھا، اشرفی میڈیکل اسٹور، اچھا. جہاں ان کے بیٹھے تھے عبدالستار نام تھا غالباً ان کا. تو وہاں تک میں جاتا تھا ان کے پاس، ان کو بٹھاتا تھا. تو راستے میں باتیں کرتے کرتے تو سم ٹائم ایسا ہوتا کہ مجھے کہتے کہ اس کلام کو اس طرز میں پڑھو. ماشاء اللہ. تو اور وہ اتنے شوقین تھے کہ ان دنوں میں تو ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا. تو ان کے بیٹے تھے، ابو بکر نام تھا ان کا، وہ بھی دبئی میں رہتے تھے، انتقال کر کے ان کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. تو انہوں نے اپنے ابا جان یعنی کہ یوسف اشرفی صاحب کے لیے وہاں دبئی سے ایک ٹیپ ریکارڈر اچھا بڑا سا بھیجا تھا. تو وہ اس کے اندر بیٹری لگا کے آتے تھے اور پوری محفل کو، وہ بڑی اچھی کیسٹ ہوتی تھی، نام نہیں لوں گا میں، بڑی مشہور کیسٹ تھی. جی. اس کے اندر یہ پوری محفل کو ریکارڈ کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اب پہلے کی طرح، آج کی طرح تو وہ نہ ساؤنڈ سسٹم تھے، نہ کوئی ایکو تھا، نہ کوئی ریورب تھا. ایک عام سی بس ایک جس طرح ہم بیٹھے ہوئے اس طرح سبحان اللہ. اور بڑی سادگی والی زندگی تھی یار. تو وہ پورے پروگرام کو ریکارڈ کرتے، پھر ریکارڈ کرنے کے بعد پھر گھر جاتے، پھر گھر جا کر پھر اس کو الگ الگ کرتے. ایک شوق تھا، بہت شوق تھا. سبحان اللہ. اور خود بھی بہت اچھا پڑھتے تھے، ماشاء اللہ. بہت اچھا پڑھتے تھے. تو ان معنوں میں انہیں اپنا استاد مانتا ہوں ماشاء اللہ. اور ماننا چاہیے. ماشاء اللہ. What difference have you seen in Naat Khani in that time and Naat Khani now, which is common, popular? ہم جب چھوٹے تھے نا بچے، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بچپن سے بزرگوں کی صحبت بہت لی ہے، سبحان اللہ. بڑے بڑے بزرگوں کی الحمدللہ. بالخصوص حضرت علامہ سیدنا شاہ تراب الحق قادری صاحب، ماشاء اللہ.
مولانا الیاس قادری صاحب. سبحان اللہ. تو ان دنوں میں محفلیں بہت ہی ہوتی تھیں، بہت ہوتی تھیں، لیکن جس طرح آج ہو رہی ہیں نا ایسی بہت کم ہوا کرتی تھی. اوکے. مطلب بڑی بڑی محفلیں. تو ان کے ساتھ جایا کرتے تھے اور 2-3 نعت خواں ہوتے تھے. ہر کوئی نعت خواں ایک ایک نعت پڑھتا اور بس 1-1.5 گھنٹے کی 1.25 گھنٹے کی محفل ہوتی. اوکے. بس ختم. یہ ہوتا تھا. اب وقت بدلا، پھر حالات بدلے، پھر لوگوں کے ذوق شوق بڑھ گئے، پھر جدید سے جدید تر کی تلاش میں، پھر جناب پھر کیسٹ ختم ہوئی، پھر سی ڈی آ گئی، پھر سی ڈی ختم ہوئی، پھر ڈی وی ڈی آ گئی، پھر ڈی وی ڈی ختم ہوئی، اب پتہ نہیں کون سی چیزیں آ گئی ہیں، USB. یو ایس بی آ گئی، پھر اس کے بعد اب یہ سوشل میڈیا، پھر ویڈیوز. اس وقت تو یہ چیزیں تھی نہیں. اس طرح ساؤنڈ سسٹم میں دیکھ لیں آپ، 1983 اور 84 میں میرا پہلا والیوم آیا تھا، ماشاء اللہ. باقاعدہ والیوم. تو جب وہ ریکارڈنگ مجھے یاد ہے، وہ ریکارڈنگ میں جب میں گیا تھا تو وہ بڑے بڑے اسپول پہ بڑے بڑے اتنے ہوتے تھے، Discs, yeah. وہ ٹیپ بڑی موٹی سی اس پہ ہوتے تھے، اور کہیں غلطی کرتے تھے تو وہ ٹیپ کو یوں کاٹ کے پھر اس کو جوڑ دیتے تھے. اوکے. یہ ایڈٹ ہوتی تھی اس وقت. تو Literal cut. ہاں، تو پھر وہ ہر چیز بدل دی گئی، پھر ہر چیز ہی بدل گئی. اور اب تو پتہ نہیں آگے کیا بدلنا ہے. اے آئی کا دور ہے. AI. آج کل تو سنا ہے کہ اس کے اندر تو اے آئی میں تو کہ آپ کسی کی بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں. کسی کی آواز بھی. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پتہ نہیں آگے کہاں کیا دیکھنا ہے ہمیں. تو بڑا فرق ہے آج کے دور میں اور پچھلے دور. بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے. In this change from then to now, there are many advantages for this day or many disadvantages as well. What advice will you give to your followers, your fans who want to recite Naat, who want to become like yourself, but in this, this time where there's social media, where there's popularity, where there's influence, where there's all of these gadgets, all of this equipment, what advice will you give to a Naat Khan in this day and age to maintain ikhlas? اس کے لیے سب سے بہترین جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب بھی پڑھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے نا بڑی ناپسند ہے. لما تقولون ما لا تفعلون. وہ بات کرتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، کہتے کیوں جو کرتے نہیں. اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے. تو اللہ سے توبہ کا طلبگار ہو کے عرض کرتا ہوں کہ بس جب بھی بندہ پڑھے نا تو بس اس نیت سے پڑھے کہ اللہ اس کا رسول راضی رہے. سبحان اللہ. مطلب یہ کبھی بھی ذہن کے کسی کونے میں لیکن نہ جائے کہ میں مشہور ہو جاؤں گا. میں آپ کو سیئس کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، کبھی زندگی میں مشہور ہونے کے لیے نہیں پڑھا. میں نے سبحان اللہ. نہیں پڑھا مشہور ہونے کے لیے. سبحان اللہ. مشہور مجھے ہونا بھی نہیں ہے. اللہ مجھے معزز کر دے پروردگار. آمین. مشہور تو بہت ہیں، سبحان اللہ. معزز ہونا اور ہے. تو آپ کبھی بھی پڑھنے والا نیا بندہ ہے، میں سے کہوں گا کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں. حضور کی ثنا خوانی کو سرکار کی ثنا خوانی سمجھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ حضور کی کرم ہے مجھ پر کہ مجھے یہ عطا فرمایا جا رہا ہے، مجھے یہ سعادت دی جا رہی ہے، یہ حضور ہی کی کرم نوازی ہے. ای سعادت بزور بازو نیست، یہ میں اپنے دستے بازو سے حاصل نہیں کر سکتا. بس یہ اگر بندہ سمجھ لینا کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو انسان ہے، بشر ہے، ظاہر ہے اس کو ٹائم لگے گا اس کو ایک کیفیت آنے میں، لیکن مسلسل کوشش کرتا رہے. اور ایک وقت ایسا گزرا تھا میرے زندگی میں کہ ایک پیریڈ ایسا گزرا تھا کہ جب میں نعت خوانی کرتا تھا تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا تھا سبحان اللہ. اور پوری محفل میں آنکھ نہیں کھلتا تھا. سبحان اللہ. یقین جانیے ایک عرصہ میں نے اس طرح نعت کی ہیں، نعتیں میں نے پڑھی ہیں، بڑی بڑی محفلیں کہ نعت شروع کی، آنکھیں بند، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی نعت خوانی ہو رہی ہے میری آنکھیں نہیں کھلتی تھی. اللہ. مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اطراف کون بیٹھا ہے، کیا بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے. نہیں، میں ایسے نعت خوانی کرتا تھا. لیکن بعض لوگوں کو یہ بھی شکایت رہی کہ آپ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں وہ لطف نہیں آتا وغیرہ وغیرہ. تو اب میں آنکھیں کھول لیتا ہوں، لیکن ابھی بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں. یا بند نہیں کرتا تو میں اپنی آنکھوں کو ایک ہی طرف مرکوز رکھتا ہوں. کبھی اوپر کی طرف
کبھی دائیں ایک مطلب ایسی کیفیت مطلب کہ کہیں اور توجہ نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اکثر نعت خوانی میں بات بتاؤں, یہ نعت خوانی جو ہے, یہ ذکر جو ہے نا, جی یہ ہماری منزل نہیں ہے, اوکے, یہ مقصود نہیں ہے, یہ منزل نہیں ہے, اوکے. یہ ایک ذریعہ ہے منزل تک پہنچنے کا. سبحان اللہ. اوکے. منزل مذکور ہے اللہ اکبر. جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, سبحان اللہ. تو یہ ذکر ایک واسطہ ہے مذکور تک پہنچنے کا. سبحان اللہ. اور اس میں جب بندہ مذکور تک پہنچ جاتا ہے نا, میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں نا, کھل کے کر رہا ہوں, چاہے اس کو بندہ کسی بھی طرح سوچ لے, جب بندہ مذکور تک پہنچ جاتا ہے ذکر بھی بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. سمجھے آپ میری بات کو؟ سبحان اللہ. کیوں ذکر منزل نہیں, اصل کیا ہے؟ مذکور. مذکور تک پہنچنا. سبحان اللہ. کبھی کبھی محفل میں ایسا ہوتا ہے کہ جب میں محفل کر رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات باتوں میں جب نکل جاتا ہوں تو میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں نے کلام کون سا پڑھا تھا, میں نے کون سے کلام پہ میں نے بات کی تھی. سبحان اللہ. تو میں کہتا ہوں کہ اس میں آپ پلیز محسوس نہ کیجیے گا, یہ میری مجبوری ہے, میں ذکر بھول گیا ہوں. مذکور تک پہنچ جی. گیا ہوں. سبحان اللہ. بس تو یہ کوشش ہونی چاہیے انسان کو کہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں سبحان اللہ. میں اس تک پہنچ جاؤں بس. سبحان اللہ. اب اس سے زیادہ کھل کے میں نہیں کہہ سکتا. You encourage طلب العلم, studying knowledge a lot, mashallah. In your gatherings, you always encourage people to study, to study the deen, to study ilm, to study farz ain. Mashallah, your family, your children are graduates of Dars Nizami, ulama, hafiz of Quran. Your two nephews are muftis, mashallah. So, how important is it for a naat reciter to study the deen? دیکھیں, علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے. اب کتنا فرض ہے؟ کتنا فرض ہے؟ کیونکہ فرض کفایہ الگ ہے. ٹھیک ہے, تو اب عام مومن بندے کے لیے فرائض علوم جو ہیں اس کو حاصل کرنا فرض ہے. اس کے علاوہ آپ پر حج فرض ہو گیا, اب آپ کو حج کرنا ہے, تو اب آپ پر حج کا علم حاصل کرنا فرض ہے. آپ مالدار ہو گئے, آپ کے پاس مال آ گیا, حول الحول ایک سال گزر گیا, آپ پر زکوٰۃ اب ضروری ہو گئی, تو اب اس کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض. آپ کنوارے تھے, آپ نے شادی کر لی, آپ کی بیوی آ گئی یا بیوی کے پاس شوہر آ گیا, تو اب اس کے حقوق کیا ہیں اس کو سیکھنا بھی ضروری. جس چیز سے آپ کا تعلق پیدا ہوتا جائے گا ضرورت آپ کو سیکھنا پڑے گا. اس طرح نعت خواں کو بھی اگر نعت خواں بننا ہے اچھا, تو اس کا نعت کا بھی فرض, علم حاصل کرنا فرض ہے اس پر, کہ مجھے کون سی نعت پڑھنی ہے, کیسے پڑھنی ہے, کیا کرنی ہے. تو بغیر علم کے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں ابھی بھی الحمدللہ میری عادت ہے مطالعہ کرنے کی, چیزیں پوچھنے کی. میں پوچھ لیتا ہوں, پوچھتا رہتا ہوں, تو اس سے علم ہی حاصل ہوتا ہے. پوچھنا جو ہے نا وہ آدھا علم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پوچھنا آدھا علم ہے نا. تو آپ علم حاصل کریں, اور علم کے بارے میں تو نا سبحان اللہ, مجھے شاید ایک روایت یاد پڑتی ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے, تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی جس صحابی کی عمر جو ہے نا اب 1 ساعت رہ گئی ہے. اللہ اکبر. تو آقا جان علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اب تیری عمر 1 ساعت رہ گئی ہے. میں سوچتا ہوں کیسے حضور کے تربیت یافتہ سبحان اللہ صحابی تھے, سبحان اللہ, کہ پوچھتے ہیں حضور مجھے حکم فرمائے میں اس عرصے میں کیا کروں. اللہ اکبر. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی بندہ یہ کہہ دے نا, کوئی معتبر بندہ, کہ اب تیری عمر 1 گھنٹہ رہ گئی ہے, تو سمجھانے کے لیے ہم اسی وقت مر جائیں گے. حالانکہ مرتا اپنے وقت پہ ہی انسان, سمجھانے کے لیے جی, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یاد آئیں ہم کو, ماں بھائی بچے گھر دولت. جی. لیکن وہ صحابی رسول سبحان اللہ صلی اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی کیا شان ہے. کہتے ہیں حضور مجھے کو عمل بتائیں اللہ. کہ میں اس وقت یہ کر لوں. اللہ. تو
تو آپ نے فرمایا علم حاصل کر. سبحان اللہ. تب علم سے کوئی بڑی چیز ہوتی. Yes. تو حضور کہتے تھے امام مسلم کا انتقال کیسے ہوا تھا. اللہ. وہ دوران مطالعہ اتنے محو تھے کہ کھجوروں کا ایک ٹکڑا پڑا تھا. کھاتے رہے پتہ ہی نہیں چلا ان کو. اتنی کھجوریں کھا گئے پتہ ہی نہیں چلا. Yes. اسی سے انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. تو علم بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یہ ہمارے معاشرے میں جو آج جو برائی نظر آ رہی ہے نا, کوئی بھی حوالت ہے, چاہے وہ نعت خوانی کے حوالے سے ہو, چاہے تقاریر کے حوالے سے ہو, اس کی جڑ ہی ہے علم نہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک من علم اگر ہے نا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل چاہیے. جب عقل سے علم بڑھ جائے نا تو پھر تباہیاں ہیں, بہت تباہی ہیں. سبحان اللہ. اور علم دین بھی جو فرض کفایہ ہے وہ بھی ان لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے جس کا یہ والا لیول جو ہے نا وہ ہائی ہو. ہر ایک کو نہیں. علم نور ہے, ہر ایک سے نہیں سنبھلتا. When you were in India and you were in front of 500,000 people, were you nervous? نو, کبھی بھی نہیں. الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں جناب نروس ہو جاؤں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. کیوں؟ سبحان اللہ. زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک سے زائد مرتبہ ہوا ہے تو, لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری آواز جو ہے نا بالکل بیٹھ گئی. Okay. بالکل ختم, بالکل بند ہوئی. Okay. 3 مہینہ 4 مہینہ گزر گیا, اللہ اکبر. آواز ہی ختم ہو گئی. ہمارے علاقے میں ایک مزار تھی سیدنا محمد شاہد اللہ سبزواری خارا در میں. ماشاءاللہ. تو مہینے کے کوئی 5-6 دن ایسے ہوتے تھے جہاں ہم محفل کرتے تھے, اور محفل ہوتی تھی, اور 5-6 نیاز کی دیگیں پکتی تھیں, اور لوگ اچھی خاصی تعداد میں آتے تھے. ماشاءاللہ. تو محفل ہوئی, میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, آواز نہیں تھا. تو اس وقت کچھ یہ کہہ لیجیے کہ ذرا چندے کی کمی تھی. تو بولا کہ یار وہ اس بار نیاز نہیں ہوگی. تو میں نے نیاز تو ہوگی, نیاز ہم کریں گے. یاد پڑتا شاید 6 دیگیں, تقریباً 600 بندے کا کھانا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. بنوائی ہم نے. اب چونکہ میری طبیعت بالکل آواز نہیں تھی تو میں سب سے بیٹھا ہوا تھا اسٹیج پہ, اور سب سے آخر میں آیا. اور جیسے میں نے مائک لیا, آواز نہیں. اب مجمع جو ہے نا وہ پورا بھرا ہوا ہے. اب جیسی میری آواز سنی نا پھٹی ہوئی ڈھول کی طرح, تو آہستہ آہستہ پبلک اڑنا شروع ہوئی. Okay. اور اڑتے 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 وہ لوگ اتنے گئے کہ گنتی کے چند لوگ رہ گئے, اور صرف آدھی دیگ کھائی گئی, باقی 5.5 دیگیں بانٹنی پڑی. Okay. وہ دن تھا میں نے نیت کر لی کہ اویس ان کے لیے نہیں پڑھنا. اللہ اکبر. یہ آواز کو سلام کرنے والی قوم ہے. اللہ اکبر. جس دن تیری آواز گئی, ایک یہ دیکھ تو یہ دکھا دیا گیا. اللہ اکبر. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے شگاہ دکھا دیا. سبحان اللہ. ٹھیک. تو وہ دن کافی سال ہو گئے اس کو. سبحان اللہ. وہ دن ہے میں نے نیت کر لی کہ ان کے لیے پڑھنا ہی نہیں. سبحان اللہ. پڑھنا اس کے لیے ہے کہ جس دن آواز نہیں ہوگی نا وہ اس دن بھی سنیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس سبحان اللہ. یہ ہے. تو بس نعت خواں حضرات جو ہیں وہ خالص ہو کے پڑھتے رہیں, باقی اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں, حسد نہ کریں. حسد بہت بری چیز ہے. حسد اللہ تعالیٰ پر انڈائریکٹ اعتراض ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. بہت خطرناک بیماری ہے, اور حسد کرنے والے کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا, Yes. بہت نقصان ہوتا ہے. میں دعا گوں اللہ تعالیٰ حسد سے بچائے, آمین یا رب. اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہے. بس اللہ کی تقسیم پر راضی رہے. آمین یا رب. بس. Alhamdulillah. There was one gathering where you recited Naat Sharif, and at the end of the gathering, they weighed you in silver. Subhanallah. They weighed you. This was a practice of the Mughals,
and mashallah they continued this, so they weighed you in silver, and whatever your weight was in silver they gave that to you as a gift. What was that, how were you feeling at that time? اس Subhanallah. وقت میرا ویٹ تھا 92 kg. 92 kg. اب بھی اتنا ہی ہے. Subhanallah. Subhanallah. اس وقت جو نا وہ عرب سے بھی بڑے بڑے شیوخ تشریف لائے ہوئے تھے. Okay. شیخ عبدالحبیب جعفری غالباً Sheikh Habib Umar. وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. ٹھیک. تو انہوں نے اپنی تقریر میں عربی میں انہوں نے کہا تھا، اس آنر فار می، کہ آپ نے حضور کے ثنا خاں کو چاندی میں تولا ہے، اویس کو نہیں، اللہ. حضور کے ثنا. اور حضور کے ثنا خاں کو اگر ڈائمنڈ میں بھی تولا جائے تو کم ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ محبتیں تھیں، اور یہ شاید دنیا کا پہلا میں نعت کھاؤں گا کہ جس کو یہ اعزاز عطا ہوا. سبحان اللہ. تو ظاہر ہے ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کی مہربانی ہے، عزت اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے نا. سبحان اللہ. تو ایک خوشی تو ہوتی ہے. لیکن وہ مجمع گواہ ہے، اور آج بھی ویڈیو پر یہ بات بالکل موجود ہے کہ میں نے اسی وقت وہ پوری چاندی، اس میں سے ایک رتی بھی اپنے پاس نہیں رکھی، Okay. اور میں نے اسی وقت چاندی جو ہے نا وہ ڈونیٹ کر دی تھی. You donated everything. اسی وقت کر دی تھی. ایک تنظیم کو ڈونیٹ کر دی تھی میں نے. اللہ اکبر. ایک دینی تنظیم، ایک وہ تنظیم جو بچوں کو پڑھاتی تھی، سبحان اللہ. تعلیم دیتی تھی، سبحان اللہ. برکاتی فاؤنڈیشن. تو میں نے اسی کو ڈونیٹ کر دی، اور اس میں سے میں نے ایک رتی بھی نہیں رکھا. اللہ اکبر. بس ایک اعزاز مل گیا، بس بہت ہے. اب کیا کرنا ہے. I've done a bit of research on this, so I knew you were 92 kgs then, یا and I calculated the value of 92 kg silver now is 69,000 pounds. How did you give 69,000 pounds away? مجھے کبھی بھی اس کا غم نہیں ہوتا. نہیں، یہ میں اگر یہ دیکھتا تو پتہ نہیں آج پتہ نہیں کتنے اور بھی دے چکے ہیں، پر نہیں، ایسا نہیں ہے. چھوڑیں اس کو. میں نے کہا بس جو نصیب سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں، اللہ اللہ. بس اس بات کو یاد. اللہ کی تقسیم پر راضی، اللہ اکبر. بس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے بڑا کرم نوازی ہے، اس کی بڑی کرم نوازی ہے. اس نے بڑا نوازا ہوا ہے، سبحان اللہ. بہت نوازا ہوا ہے. Which gathering do you still remember now, which has the most effect in your memory and in your history? So one gathering in your entire, career of Naat Khani that you still remember now. میں پھر کہوں گا کہ ہر وہ محفل کہ جس میں لو لگ جائے سبحان اللہ. اور قلب و ذہن یہ بات محسوس کر لیں کہ کرم نوازی ہو رہی ہے، تو وہ محفل یادگار ہوتی ہے. What does it mean? لو لگ جائے. What does this mean? لو مینس آپ کو اندر سے یہ فیل ہو کہ آپ پر توجہ ہو رہی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں، پڑھتے پڑھتے یہ جو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یہ ایسے ہی آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اگر کوئی دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو پھر یہ ریاکاری ہے. Yes. اس کا تو بڑا عذاب ہے. Yes. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. لیکن اگر بندہ، ہمیں تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی نعت پڑھتے ہوئے کوئی ہم دیکھیں کوئی رو رہا ہے تو ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم بدگمانی کریں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. نہ ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے. ہمیں کوئی ایسی حاجت نہیں کہ ہم اس کے بارے میں ایسا سوچیں. ٹھیک. Yes. Yes. تو اگر کوئی بندہ نعت خوانی کرتے کرتے اس کی آنکھیں بھر آئیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا. سبحان اللہ. ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو ہر وہ محفل کہ جس میں آپ کو محسوس ہو، میں اکثر اپنے ساتھ چلنے والوں سے کہتا ہوں، یار آج محفل میں بڑا مزہ آیا. سبحان اللہ. یہ سنتے ہیں میری باتیں کو، بولتے ہیں یار بڑا مزہ آیا. اور کبھی کبھی کہتے ہیں نیکسٹ لیول، یہ نیکسٹ لیول. Yeah, سبحان اللہ. اور پھر 2 دن بعد دیکھتے ہیں بولتے نیکسٹ لیول. سبحان اللہ.
تو ہر پھل کا چونکہ الگ ذائقہ ہوتا ہے نا، تو اس طرح ہر محفل کا بھی الگ ہی ایک رنگ ہوتا ہے. ہاں، کبھی کون سا رنگ ہوتا ہے، کبھی ناز والا، کبھی کرم والا، کبھی یہاں قرین جو ہے نا کرم کے مچل کے ملتے ہیں. چلو. Subhanallah. You've traveled throughout the world, mashallah, praising Allah subhanahu wa ta'ala, His beloved sallallahu alayhi wa sallam, throughout Asia, Middle East, Africa, North America, Europe. You've met many Westerners who don't even, speak Urdu, but you have amazing effect on their lives. Is there any meeting that you remember where you've had an effect on somebody's life? اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نعت خوانی کا اثر آتا ہے. Yes. اور میرے سامنے ابھی بھی اس وقت بھی ایک سے زائد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں MashaAllah. جن کا ماضی میں دیکھ چکا ہوں، اور جو خود بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ اتنے سال ان کو ہو گئے تھے یہاں رہتے ہوئے، مکہ مدینہ کیا انہیں پتہ نہیں تھا، نہ کبھی جانے کی تڑپ تھی. لیکن جب سے انہوں نے فقیر کے ساتھ یہ نعت خوانی کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، یعنی کہ سننا شروع کیا، تو پھر ان کا ایک بالکل بدل گیا معاملہ. ان کا چہرہ بدل گیا، Subhanallah. چہرے پہ داڑیاں، Subhanallah. اور ماشاءاللہ پھر مکہ مدینہ کی محبت اس قدر بڑھ گئی کہ ہر سال پھر مکہ مدینہ رمضان شریف کرنا ہی کرنا ہے. Subhanallah. اچھا پھر پورے کا پورا گھر چینج، سارے بھائیوں کی داڑیاں، یہ وہ. یہ تو میں آپ کو عمل کی بات بتا رہا ہوں، لیکن میں نے آپ تک ڈائری نہیں بنائی میں نے جس پہ لکھتا رہتا. ایسے لوگ بھی میں نے الحمدللہ دیکھے ہیں کہ جن کے عقیدے ہی بدل گئے الحمدللہ. Subhanallah. جو پہلے کون سے عقیدے کے پہ تھے، بد مذہبی کی طرف تھے، لیکن الحمدللہ آج وہ ایسے متسلب سنی بن کے الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ بھی نعت خوانی کی برکت ہے. Subhanallah. Every single moment in the life of the beloved sallallahu alayhi wasallam is of utmost importance and reverence. Every lahza, every second, every millisecond. But my request to you is, my question is, in the Sirat, the biography of the beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam, if you would select one scene, one situation that you could see with your own eyes, what would you select and why? ان کو دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لے، میری آنکھوں کا ایمان سب سے الگ. یہ جو سوال جو ہے نا، یہ اس قدر نازک سوال ہے کہ حضور کی پوری ذات جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ اس میں کوئی چیز چھوڑنے والی نہیں. Subhanallah. ٹھیک ہے. Subhanallah. لیکن ایک چیز ایسی ہے نا، ایک صفت ایسی ہے نا جو بہت ہی کمال کی ہے، اور وہ ہے رحمت بن کر آنا. Subhanallah. حضور کا رحمت بن کر آنا. حضور کی رحمت کو دیکھتے ہیں نا تو سبحان اللہ. Subhanallah. کیا وہ شعر ہے، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، Allahu Akbar. اور سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں. تو حضور کی جو یہ درگزر والی جو عادت ہے نا وہ کمال ہے. Subhanallah. اور یہ حضور کا درگزر ہی تو ہے جو کر رہے ہیں حضور. Subhanallah. ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ کیا اس لائق نہیں کہ زمین پھٹے اور ہم غرق ہو جائیں. یہ سرکار کی کرم نوازی، اور یوں کہ بس سرکار کی رحمت، بس سرکار جو ہے رحمت بن کر ہی آئیں. اور یہ تو میں وہ بات کر رہا ہوں جو بالکل ابتدائی باتیں ہیں، ورنہ حضور کی حقیقت کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب کے سوا تو کوئی جانتا ہی نہیں. Subhanallah. چپ کر میرا لیے تھے جا نہیں بولڑ تھی. Subhanallah. بس حضور کی تو ہر ادا ہی نرالی ہے. ایک شعر سناؤں؟ جی.
تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، سبحان اللہ. تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. سبحان اللہ. اب میں آپ بتاؤں میں کس کو بات پکڑوں کس کو چھوڑوں، ایسا ہو ہی سکتا ہے. سبحان اللہ. بس یہ میں نے ایک ہلکی سی ایک بات کر دی کہ حضور کی رحمت اتنی بڑی ہے سبحان اللہ. کہ خود سراپا رحمت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. What one message would you like to give to our youth of today? میں جب بھی یہاں پہ آیا ہوں نا، اس میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان جو ہیں نا، جہاں بھی رہیں دنیا میں کسی بھی ملک میں رہیں، اسپیشلی ان ممالک میں جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، اقلیت میں رہتے ہیں، تو وہاں ہم جب بھی رہیں تو ہم اسلام کے سفیر بن کے رہیں. میں نوجوان بچوں سے یہ بات بہت بار کہہ چکا ہوں کہ آپ اسلام کے سفیر ہیں. یہاں ہماری ہر چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں نا یہ سب نوٹ کیے جاتے ہیں. اگر ہم غلط کریں گے تو غلط باتیں بھی نوٹ ہوں گی، اور ہم اچھا کریں گے تو اچھی باتیں بھی. اچھی باتیں اگر کریں گے، اچھے کام کریں گے تو تعریف ہمارے اسلام کی ہوگی، سبحان اللہ. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا تو انگلی اٹھے گی ہمارے اسلام پر. تو پلیز اپنے اس ملک میں آپ برکت کے ساتھ رہیں، اللہ آپ کو خیر سے رکھے، بڑی برکت کے ساتھ رکھے، میں دعا کرتا ہوں. لیکن خدا را کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا، کوئی ایسی الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لیجیے گا کہ جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کا ملک بدنام ہو بلکہ آپ کی وجہ سے ہمارے اسلام پہ انگلی اٹھے. خدا کے لیے پیار بانٹیے، دوست محبتیں بانٹیے، ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار کریں، ادب کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں. اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے، اس کو خوشی خوشی گزاریں، اچھی طرح سے گزاریں. سبحان اللہ. بس یہی میرا ایک میسیج ہے. سبحان اللہ. میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. So now inshallah we will have a quick fire round with Al-Hajj Muhammad Awais Raza Al-Qadiri Hafizahullah Ta'ala. I hope you're enjoying today's episode. I personally really enjoyed spending time with Qibla Al-Hajj Awais Raza Al-Qadiri Saab. But don't forget to subscribe to this channel as well. So not only enjoy listening to the conversation, but subscribe, like, turn on the notification, and share this with your family and friends. What is your most favorite naat to recite? ہر وہ نعت جو مجھے اس وقت کیفیت دے، اسپیشلی کلام اعلی حضرت. What is the most difficult naat for the recitation on the tongue? میرے لیے تو یہ مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ ایک تجربہ ہے پڑھنے کا. یہ ہے کہ کوئی نئی نعت ہو، بالکل نئی نعت ہو تو جو ازبر نہ ہو، تو اگر میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں تو یہ میری کمزوری ہے کہ جب میں دیکھ کے پڑھتا ہوں تو غلطیاں کرتا ہوں. Okay. When you recite, you explain the meaning of the naat to the awam. What is the most hardest naat to explain? اچھا، کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر نا اشارے نہیں چلتے. جیسے ایک کلام ہے، باغ عالم میں باد بہاری چری، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی. اب اس میں یوں کروں گا نا، یوں، یہ مناسب نہیں ہے، تو یہاں پر اشارے نہیں چلتے. Okay. تو کئی جگہ ایسے ہوتے ہیں جہاں اشارے کرنے پڑتے ہیں، کئی اشارے نہیں کرنے پڑتے. Subhanallah. جی. Subhanallah. A city whose people's love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam really surprised you. اب میں کیسے اس کو بیان کروں یار، ایک لوگوں کی محبت ہوتی ہے، فقیر آیا ہوا ہے جی تو جی اس کے لیے بھی بندہ امڑ کے آ جاتا ہے. لیکن چونکہ میری پہچان تو حضور ہی ہے نا، جی. تو ایسے انڈیا ہے، آپ کا انگلینڈ ہے، ماشاءاللہ یہاں ایک اچھا ماحول ہے، بہت اچھا ماحول ہے. اور پاکستان تو پھر سبحان اللہ، پھر پاکستان میں اگر ہم اس کو تقسیم کریں تو پنجاب MashaAllah. پنجاب بھر میں ماشاءاللہ بہت جانے والے ہیں. Subhanallah. What is your favorite hamd? وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. A scholar who's impacted your life. جی الحمدللہ میں علماء کو سنتا ہوں، لیکن ہر علماء کو نہیں سنتا ہوں. میں اس
عالم دین کو سنتا ہوں کہ جس کے بیان میں علم ملے, MashaAllah. مطلب میں سمجھوں کہ مجھے کچھ حاصل ہوا, ٹھیک ہے نا. تو ایسے بہت سے علماء الحمدللہ, میں ایک کا نام کیا لوں, بڑے الحمدللہ اللہ نے سلامت رکھے, آمین. بہت عمدہ علم سے بھرپور خطابات الحمدللہ ملتے ہیں. Your go-to dhikr or salawat. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ, اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ, اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى له, اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح, اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد, اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور, صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد. MashaAllah. 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 The first naat that you memorized. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ. Subhanallah. How old were you? I think I'm 13 years old. 13 years. What is your biggest personal fear? خوف تو ظاہر ہے مجھ سے گناہ گاروں کو ہی ہوگا, اللہ والوں کو نہیں ہوتا. بس یہ کہ اللہ میرا یہ خوف دور کر دے, مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کو خوف نہیں ہوتا. آمین. تو اللہ میرے ایمان کو مضبوط کر دے. آمین. آمین یا رب العالمین. How do you unwind after a program? بڑا مشکل سوال. ایسا تو نہیں ہے بھائی کہ میں مالشیں کرواتا ہوں گا, ایسا تو نہیں ہے. بس یہ کہ بس پڑھا رہتا ہوں. 5-6 حضرات مالش نہیں کرتے؟ نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ جب میں پنجاب میں ہوتا ہوں, اسپیشلی جب میں فیصل آباد میں ہوتا ہوں, تو وہاں میرے 2-3 دوست ہیں, وہ زبردستی جو ہے میرے ہاتھ پاؤں وغیرہ وہ دباتے ہیں. لیکن وہ ظاہر روز کا معمول تو نہیں ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے. باقی گھر میں بھی کبھی اپنے بچوں کی اماں سے بھی نہیں کروائی الحمدللہ. تو یہ عادت نہیں ہے اس کی مالش وغیرہ, یہ وہ بس یہ کہ پڑے رہتے ہیں اور پھر ہو جاتا ہے. جنرل ریسٹ تو قبر میں ہوگا انشاءاللہ. What time in the day do you find yourself more spiritually connected? جی مولا علی کرم اللہ ان کا قول میں نے پڑھا ہے. رزق 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک مادی ہوتا ہے, ایک روحانی ہوتا ہے. Okay. مادی رزق تقسیم ہوتا ہے صبح, Okay. اور روحانی رزق تقسیم ہوتا ہے عصر کے بعد. MashaAllah. تو عصر سے مغرب کا ٹائم جو ہے نا, یہ بڑا اسپیشل ٹائم ہوتا ہے. MashaAllah. A sunnah that you try never to miss. کھانا. If you could give your younger self some advice, what would that advice be? میں یہ کہہ دیتا کہ ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. Subhanallah. Subhanallah. If a book was written on your life, which one couplet would be the title of this book? شعر کا تو نہیں پتہ مجھے, لیکن مجھے ایک کتاب یاد آتی ہے, زلف و زنجیر, علامہ ارشد القادری صاحب کی لکھی ہوئی. آج سے کو 30-35 سال پہلے میں نے پڑھی تھی. اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا, پورا واقعہ تھا. اس کا مضمون یہ تھا کہ ایک دیوانے کی ضد نے ایک چور کو ولی بنائی دیا. تو کسی دیوانے کی ضد نے مجھے ناسخہ بنائی دیا ہوگا. If you were stranded on an island other than the Quran, which one book would you keep with yourself? کتاب عشق. Kitab Ishq, which is اس کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں. Subhanallah. Subhanallah. Spiritual book. Subhanallah. One gathering in the history of Islam, other than the gathering of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, that you would have loved to participate in. ہماری ایسی کہاں قسمت, بزم وصلت جائے پاکا ہست, من ز ایشانیم چو سگانم جائے دے در سایہ دیوار خیش. جامی کہتے ہیں کہ پاک لوگوں کی محفل میں بیٹھنا یہ پاک لوگوں کا کام ہے. میں اس لائق کدھر, بس مجھ جیسے ایک سگ کو تیری دیوار کا سایہ مل جائے نا, وہ بیٹھنے کے لیے وہی کافی ہے. Allah, Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Alhamdulillah, that concludes our session and discussion. If you could request for you to recite a naat, maybe 2 lines, if you have the energy, inshallah, for our audience for the Travelers Lantern podcast. انشاءاللہ. Inshallah.
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام جو ہے نا، یہ ہدایت بخشش کتاب جو ہے نا، یہ اس کا تاج ہے، سبحان اللہ، اور کہتے تھے کہ یہ کلام اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا، میں چاہوں گا وہ سوال مجھ سے پوچھیں جی کہ محفل میں اویس بھائی جب آپ ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتا ہے، وہ کلام صحیح نہیں پڑھتا، تو آپ پر کیا گزرتی ہے؟ میرا خون جو نا کھل جاتا ہے، اچھا، اسپیشلی جب وہ بندہ پڑھ رہا ہو جو مشہور ہو اہل علم لوگوں میں بھی، یس، اور وہ جب اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھتے وقت جو غلطیاں کرتا ہے، تو یقین کرو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ میری کمزوری ہے، وہ مجھ سے رہا نہیں جاتا ہوں، میں ٹوک دیتا ہوں، بھائی یہ اس طرح پڑھو یار، یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ we are extremely grateful of yourself, and Allah subhanahu wa ta'ala protect you, آمین۔ protect your family, give your honorable mother long, healthy, righteous life, and we make dua that our community they continue to benefit from you. آمین۔ And I would like to, for the viewers, I want to mention one thing. When I met Qibla Al-Hajj Muhammad Awais Raza Qadri Sahib, and I requested them for this podcast, Qibla said that they prefer to avoid having personal discussions further, beyond necessity. In other words, they preferred not to have a podcast session. But I mentioned to Qibla that you brothers and sisters who are watching, the English-speaking fan base of Qibla Awais Raza Qadri Sahib have immense love for him. And he reciprocated this love and said that if they have that love for me, then I have that love for them. And he went out of his comfort zone and he accepted my request. And those of you that are watching, I don't know what time it is there, but here it's 3 a.m. that we're doing this. And Qibla Awais Raza Qadri Sahib is here to present this out of love for you, the Ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who speak and understand English. And despite potentially not understanding Urdu, you still have this love for him, and he has this love for you. شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے محبت دی، پیار دیا، اتنا وقت دیا مجھے، اس لائق سمجھا مجھے، اور آپ نے اندر کی باتیں نکالنے کی کوشش کی، کئی باتیں نکال لیں، کئی باتیں آپ نے نہیں نکال سکے۔ On behalf of all of the viewers and listeners, express our gratitude and thankfulness to you, and we
sincerely make dua that you continue in this service of the deen, and the way we gather in this dunya, in the majalis of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, may we gather in Jannatul Firdaus, in Al-Majlisul A'la with Sayyidul Anbiya sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan.